अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करता चलूं। एक तो पीटीआई ने ऐलान किया है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, इस हवाले से बताऊंगा। और दूसरा, अच्छा, इसमें इमरान खान का भी बताऊंगा कि इमरान खान को ख्वाब जिस तरह कहते हैं कि दिन में तारे देखना, तो इमरान खान ने दिन में तारे देखना शुरू कर दिए हैं और एक नया ख्वाब उनको आया है इलेक्शन के हवाले से कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इमरान खान ने ख्वाब देखा है जी। और इसके अलावा एक और खबर है कि गवर्नर केपी के गुलाम अली, जिनका ताल्लुक जेयूआई के साथ है, इनको वजीर आला केपी के ने यानी केपी के हुकूमत ने सूबाई हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर है वो देने से इनकार कर दिया है। डीआई खान जाना था गुलाम अली ने, गवर्नर केपी के ने, और केपी हुकूमत से जब हेलीकॉप्टर मांगा गया तो केपी हुकूमत ने मजरत कर दी, इनकार कर दिया। वजह क्या बनी, क्यों इनकार किया, और हेलीकॉप्टर की कहानी जो केपी के में चल रही है, किस तरह बेदरेग इस्तेमाल होता रहा है, गैर कानूनी और गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता रहा है, न सिर्फ वजीर आला केपी के बल्कि इमरान खान किस तरह इस्तेमाल करते रहे हैं, और पीटीआई ने जिस तरह सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और जो नया कानून बनाया गया है केपी हुकूमत में, इस हवाले से बताऊंगा। पहले पीटीआई के ऐलान पर बात करूं कि इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया है, मुनिस इलाही ने भी, और फवाद चौधरी ने भी। तीनों साहिबान ने ऐलान किया है कि परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। 11 जनवरी क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इनको तारीख जो समाअत की रखी है वो 11 जनवरी तक रखी है, वजीर आला के पंजाब जो हैं परवेज इलाही के हवाले से। और उनकी बहाली तो हुई, लेकिन अगली समाअत 11 जनवरी तक को रखी है, जिस पर नून लीग को शदीद रिजर्वेशन है। और नून लीग ने यह कहा है कि जी अदालत ने 18 दिन का वक्फा दिया है, और 18 दिन की मोहलत का मतलब यह है कि पीटीआई और परवेज इलाही हार्स ट्रेडिंग करें, खरीदो फरोख्त करें, लोगों को खरीदें या कायल करें। ये मतलब इनडायरेक्टली यही है। अदालत तो नहीं कहेगी, ना अदालत की ऐसी कोई हो सकता है नियत हो, लेकिन नून लीग ने ये खदशात जाहिर किए हैं कि इस दौरान हार्स ट्रेडिंग हो सकती है, करप्शन भी हो सकती है। तो लेकिन अदालत ने टाइम दिया है, और अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है पीटीआई की जानिब से, परवेज इलाही की जानिब से। ऐलान तो कर दिया हुआ है, इमरान खान ने भी आज भी ऐलान किया है कि 11 जनवरी से पहले पहले हम एतमाद का वोट लेंगे, यानी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे, और उसके बाद फौरन बाद असेंबली तोड़ देंगे। हालांकि अदालत ने 11 जनवरी तक असेंबली तोड़ने से रोका है, पाबंद बनाया है। एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं बनाया, सिर्फ असेंबली तोड़ने का पाबंद बनाया है अदालत ने। लेकिन ये ऐलानात कर रहे हैं, तो ये ऐलानात भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आ सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 25 मई का तौहीन अदालत का केस जो है वो ये चला और चल रहा था कि जी इमरान खान ने, अदालत ने जब ये कहा कि डी चौक में ना आए, रेड जोन में ना आए, और आप हुकूमत के बताई हुई जगह पर जाएं, F9 पार्क में या H9 में, H8 में, H9 में, तो उसके बाद इमरान खान ने ऐलानात क्यों किए। ये डिबेट होती रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी होने के बाद ऐलान किया या नहीं। और ये भी डिबेट होती रही सुप्रीम कोर्ट में कि जी इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था या नहीं। और इन्फॉर्म किया गया था तो उसके बाद इमरान खान ने अगर ऐलानात किए हैं कि डी चौक चलो, कारकुनों को कहा है अदालती हुक्म के बावजूद, यानी अदालत के मना करने के बावजूद, तो इसका मतलब है ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। तो यहाँ पे तौहीन अदालत का ज़िम्मा किसी को याद नहीं आ रहा कि अदालत ने 11 जनवरी तक मना किया है कि असेंबली नहीं तोड़ेंगे आप,
لیکن یہ اعلانات کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا، کوئی عدالت سو موٹو نہیں لے رہی اور کوئی وکیل عدالت میں نہیں جا رہا۔ یہ نون لیگ کو جانا چاہیے کہ بھائی یہ توہین عدالت کر رہے ہیں، اسمبلی توڑنے کے اعلانات کر کے عدالت کی انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں عدالت کی۔ تو بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے۔ اب حکمت عملی کیا ہوگی، کس طرح اعتماد کا ووٹ پورا کریں گے، کس طرح ممبران پورے کریں گے۔ چودھری فواد چودھری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسپیکر کے علاوہ، سبطین خان کے علاوہ پرویز الہی کے پاس جو ہے 187 ممبران کی اکثریت موجود ہے، اور چاہیے 186 ممبران پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے، یعنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے۔ نون لیگ فل کانفیڈنٹ ہے کہ بھائی پرویز الہی کے پاس اکثریت نہیں رہی، اور بہت سارے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، ناراض لوگ، جہانگیر ترین گروپ جو پی ٹی آئی کے اندر کھچڑی پکی ہے یا پک رہی تھی، ان کے حوالے سے نون لیگ یہ کلیم کر رہی ہے کہ جی وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قاف لیگ کے بھی کچھ لوگ اعتماد کا ووٹ نہ دیں پرویز الہی کو۔ طارق بشیر چیمہ کہہ رہے ہیں، قاف لیگ کے جو سیکرٹری جنرل ہے چودھری شجاعت کی قاف لیگ کے، چودھری شجاعت کی قاف لیگ الگ ہو گئی ہے اور پرویز الہی کی قاف لیگ الگ ہے۔ پرویز الہی پارلیمانی پارٹی پرویز الہی کے کنٹرول میں ہے، اور باقی پارٹی کے ہیڈ پر چودھری شجاعت ہے۔ یہ بھی بڑا تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یونیک ایک منفرد پارٹی ہے جس کے سربراہ بے اختیار ہیں، اور پارلیمانی پارٹی جو ہے، یہ عدالت کے فیصلے ہیں، ہم کیا کریں، عدالت نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی طاقتور ہے، فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہوگا۔ لیکن طارق بشیر چیمہ جو سیکرٹری جنرل ہیں قاف لیگ کے، جو پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں چودھری شجاعت گروپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس دن اعتماد کا ووٹ ہوگا تو اس دن دیکھیں گے کہ پرویز الہی کے پاس کتنے لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پرویز الہی کے ساتھ سارے لوگ نہیں ہیں، 10 کے 10 نہیں ہیں۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ پرویز الہی ناکام ہوں گے اعتماد کا ووٹ لینے میں، کیونکہ یہ کترا رہے تھے، بھاگ رہے تھے اعتماد کے ووٹ سے، اور جس سے بھی اخذ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ اعتماد کا ووٹ سے اسی لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ عدالت نے بھی یہ پوچھا، لاہور ہائی کورٹ نے، ججز نے بھی یہ پوچھا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو پھر آپ کو کترانے کی اور بھاگنے کی اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اعتماد کا ووٹ لے کے جان چھڑا دیں۔ اگر اکثریت آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ہے تو اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور لینا چاہیے، اور گورنر کے حکم پر یا ایڈوائز پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ عدالت نے بھی مشورہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، عمران خان نے ایک خواب دیکھا ہے شاید، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہیں اس وقت، لیکن کبھی کبھار منت سماجت بھی، منت ترلا بھی کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہی معاملات بہتر بنا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی تصفیہ کر سکتی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، یہ مونس الہی بھی کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان خود کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں ہے، یہ اعتراف انہوں نے خود کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے، یہ عمران خان کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں الیکشن کرانے جا رہی ہے۔ اب یہ کہاں سے اپریل آ گیا، یہ کیسے خواب آ گیا جب رابطے نہیں ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ یا تو پھر رابطے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں بتا رہی، سیاسی جماعتوں سے شاید ڈر رہی ہے، یا جو اعلان کر چکی ہے کہ جی بھائی ہم نہیں ہیں سیاست میں انوالو، سیاست سے دور ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم کر رہی ہے خفیہ۔ کیونکہ عمران خان کو خواب تو نہیں آیا، دن کے تارے کیسے دیکھ لیے عمران خان نے؟ دن میں تو تارے نظر نہیں آتے۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بھی نہیں ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، بھائی کس نے بتایا؟ کسی نے تو بتایا ہوگا نا، آپ کو کیسے لگا؟ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اپریل میں الیکشن کرانے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یا تو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو منظر عام پر نہیں ہے، پس پردہ رابطے ہیں، کسی نے یقین دہانی کرائی آپ کو،
یا پھر آپ دن میں تارے دیکھنے لگے ہیں، ایک تو کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان کہتے ہیں کہ اسمبلیاں اعتماد کا ووٹ لے کے اسمبلی فوری طور پر تحلیل کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ پرویز الہی اسمبلی توڑیں گے اور عمل درآمد کریں گے ہماری بات پر، ہمارے فیصلے پر۔ تو یہ عمران خان نے کہا ہے۔ اور جب اسمبلیاں کہتے ہیں کہ جی 2 اسمبلیاں نہیں رہیں گی تو پھر جنرل الیکشن میں جائیں گے، اور اگر جنرل الیکشن پھر بھی ڈیلے کیے جاتے ہیں، حکومت نہیں کراتی نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو پھر بھی ہماری صحت پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں۔ تو لیکن الیکشن اپریل میں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر، ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن یا تو اپنے وقت پر ہوں گے اکتوبر نومبر میں، یا پھر 6 مہینے اور ڈیلے ہو سکتے ہیں، جو ابھی اس وقت حالات ہیں۔ عمران خان نے ببکیاں، دھمکیاں، تھریٹ، بلیک میلنگ، بس یہی کام کرنا ہے جس کا ان کو کوئی ابھی تک نہ فائدہ ہوا ہے نہ آگے شاید فائدہ ہو۔ اور اب آتا ہوں گورنر غلام علی، کے پی کے گورنر غلام علی کو، جو کے پی حکومت نے ہیلی کاپٹر دینے سے انکار کیا ہے۔ غلام علی نے ان کو کہا کہ میں نے ڈی آئی خان جانا ہے، خط لکھا کے پی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، کہ ہیلی کاپٹر دیا جائے تاکہ میں گورنر ہوں، ظاہر ہے گورنر صوبائی حکومت کا حصہ ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کے پی حکومت نے انکار کر دیا اور جواز یہ دیا کہ جی دیکھیں ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، ایک ڈاؤن ہے اور دوسرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ استعمال کرتے ہیں، وہ کھڑا تو ہے لیکن وہ کسی بھی وقت ایمرجنسی میں وزیر اعلیٰ کے کام آ سکتا ہے، کہیں جانا پڑ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو، تو دوسرا ہم نہیں دے سکتے، لہٰذا ایک خراب ہے، سو آپ کو ہیلی کاپٹر دینے سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ اور یہی ہیلی کاپٹر کے پی حکومت کا مسلسل گورنر ہاؤس میں لینڈنگ کرتا رہا ہے ماضی میں، یعنی موجودہ گورنر سے پہلے یہ مسلسل گورنر کے استعمال میں رہا ہے، کیونکہ کبھی شاہ فرمان، کبھی کوئی پی ٹی آئی کے گورنر زیادہ تر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے گورنر یہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب جے یو آئی کا بندہ گورنر بنا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا۔ ایون غلام علی نے ایک دفعہ ایک شکایت کی تھی پرویز الہی کو، جب ٹیلی فون رابطہ ہوا تھا تو ان کو کہا تھا کہ کے پی حکومت نے ابھی تک مجھے مبارکباد کا پیغام تک نہیں دیا، ویلکم تک نہیں کیا کہ بھائی آپ گورنر بنے ہیں۔ مطلب یہ ذاتیات تک، اتنی ذاتی تعصب اور ذاتی دشمنی تک سیاست کو انہوں نے پہنچا دیا ہے پی ٹی آئی نے، کہ گورنر بھائی آپ کے حکومت کا حصہ ہیں، گورنر کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، گورنر نے دستخط کرنے ہوتے ہیں قوانین پہ جو صوبائی اسمبلی منظور کرتی ہے، یا بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں جو گورنر کے صوبائی حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے گورنر نے، لیکن ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن یہ ہے کہ ان کو ویلکم بھی نہیں کیا، ان کو مبارکباد بھی نہیں دی، اور اب ہیلی کاپٹر دینے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کے بعد گورنر جو ہیں بائی روڈ چلے گئے ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان مسلسل استعمال کرتے رہے، بے دریغ استعمال کرتے رہے، ہیلی کاپٹر کیس بھی بنا ہوا ہے، انکوائری بھی بنی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف۔ ہیلی کاپٹر کیس بڑا مشہور ہے، کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر کے استعمال کا کیس عمران خان کے خلاف، لیکن انہوں نے قانون سازی صوبائی حکومت سے کرا دی کیونکہ حکومت ان کی ہے، اور 2008 سے لے کر ابھی تک 2022 تک جو ہیلی کاپٹر استعمال ہوا ہے کے پی حکومت کا، اس کو قانونی شکل دے دی گئی ہے کہ بھئی سرکاری ملازمین بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، اور جس نے بھی استعمال کیا ہے وہ قانونی طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی عمران خان پہ کوئی کیس نہ بنے، کہیں گے کہ جی یہ قانون ہے ہمارا، کہ ہم نے جو استعمال کیا ہے یہ قانون کے تحت کیا ہے، غیر قانونی نہیں کیا، اس لیے عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کے باوجود خود تو استعمال کرتے رہے ہیں، جس طرح فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا تھا کہ کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر عمران خان کی عیاشیوں کے لیے تو موجود ہے، لیکن ہمارے جو وزیرستان میں، وانا وزیرستان میں جو شہداء ہیں ان کے
ان کی میتیں، ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے کے پی حکومت کا ہیلی کاپٹر نہیں ملتا، اب دستیاب نہیں ہوتا، انکار کیا جاتا ہے، اور عمران خان کے عیاشیوں کے لیے ہر وقت وہ دستیاب ہوتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔